अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन और लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम 4 माह की अनथक मेहनत के बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलूकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार, आयमा बेग परफॉर्म करेंगे और फैंस के लिए एंट्री मुफ्त होगी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और क्या एक्साइटिंग सीज़न शुरू हो रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो रही है। आज ये इतना धमाकेदार इवेंट होने जा रहा है और कल से फिर ट्राई सीरीज़, और ट्राई सीरीज़ से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, तैयारी कैसी है, और उसके बाद द मेगा इवेंट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। कैसा देख रहे हैं? तारीख़ी मौका है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और मैं तो उस जनरेशन में से हूँ जिसने 1996 का वर्ल्ड कप भी कवर किया है, और इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब रेनोवेट हुआ था 96 वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम वहाँ जा रहे थे तो हमें पुलिस ने रोक लिया। तो हमने कहा कि भाई हम साफ़ी हैं, तो उसने कहा नहीं, अंदर बहुत साफ़ी हैं आप। तो इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन तारीख़ी मौका है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट को इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से अल्लाह करे वो मकाम मिल जाए जो इंटरनेशनल टीमों को होस्ट करने का मिलता है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ को इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करने का मौका मिलता है। इतना हम बी फिटिंग करें कि हमें अगले साइकिल में भी 2-3 अच्छे टूर्नामेंट मिल जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा चैलेंज है, इंशाल्लाह यही होगा। और एक बड़ा चैलेंज था, सब यही कह रहे थे कि स्टेडियम नहीं तैयार हो पाएंगे। भारतीय मीडिया ने तो ये भी दावा करना शुरू कर दिया था कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। तो बड़ा रोल रहा, ये बड़ा टफ टाइम था, और उसमें इतनी जल्दी ये सारा काम होना, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इतना देर से क्यों किया। लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। बहुत रिजॉल्व चाहिए, और इतने कम दिनों में 117 दिनों में जल्दी काम करना। फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी को दाद देनी चाहिए। शुरू में सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे, चाहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हों, पाकिस्तानी मीडिया हो, सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आया ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आईसीसी के डेलीगेट्स रेगुलर आके इंस्पेक्शन कर रहे थे, वो भी देख के जाते थे। उनको भी दरून खाना अंदर एक थोड़ी सी कशमकश होगी कि पता नहीं तैयार हो पाएगा या नहीं। लेकिन उन तमाम मज़दूरों के लिए जिनके लिए आज चेयरमैन साहब ने लंच किया था, उनको सलाम है। उन सारे लोगों को। कराची की साइट पर एक इंजीनियर है, यंग मैन बिलाल, वो कल मीडिया टॉक कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं 2 महीने से अपने घर नहीं गया, मेरी बीवी मेरी शक्ल भूल गई। तो इन लोगों की तनदही, इन लोगों का रिजॉल्व, इन लोगों की डिटर्मिनेशन है जो काम आती है। और फिर सबसे बढ़कर जो हेड होता है वो देखता रहता है अपनी टीम को कि मेरी टीम किस तरह काम कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंचार्ज, पीसीबी में जितने भी लोग हैं, इवन मीडिया के लोग भी जो रेगुलर लोगों को अपग्रेडेशन पे मीडिया ब्रीफ देते थे और सबको बताते थे, सबका बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे माफ़ कीजिएगा, हमारे नुमाइंदा शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। वो तकरीब के हवाले से और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज जो सब ये रौनकें लगेंगी, जो सजेगा, वो तो उसके हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी शहजाद, क्या अपडेट है इवेंट के हवाले से? हमने बताया बड़े स्टार परफॉर्मर्स आ रहे हैं, कैसा होने वाला है? जी हाँ, काफ़ी जो है वो स्टेज तैयार किया गया है, और लाइट्स जो नई फ्लड लाइट्स हैं उनको भी, उनके जरिए भी वो जो है वो लेज़र का सामान दिया जा रहा है, और लेटेस्ट लाइट्स हैं। तो अभी वो उसकी रिहर्सल भी की जा रही है, और स्टेज तैयार हो चुका है। शाम 7 बजे का वक्त दिया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो है वो आकर इस नए स्टेडियम का जो है, नई बिल्डिंग्स का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। और स्टेडियम जो है कम्प्लीटली जो है आप कहेंगे तैयार हो चुका है, और इसकी कैपेसिटी भी पहले से जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कल यहाँ पहला मैच भी, आज ही इसका इफ्तिताह हो रहा है, कल यहाँ पहला मैच भी होगा ट्राई सीरीज़ का। तो कैसा देख रहे हैं? जी हाँ, बड़ी एक्साइटमेंट है। कल पहला मैच भी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ है। जिस तरह के रिजवान ने कहा कि ये नया स्टेडियम है, यहाँ पर खेलकर मज़ा आएगा, और देखेंगे कल कि कैसी पिच बिहेव करती है, और यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे साथ थे और आज के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, अभी हम बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कहा कि जो ये तमाम मज़दूर हैं, इनकी एफ़र्ट है, जिन लोगों ने इसमें पूरा साथ दिया उनकी एफ़र्ट है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि ये नहीं हो पाएगा, तो उनका क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं।
اسٹیڈیم اصل میں آپ لوگوں نے بنایا, آپ لوگ اس کے حقدار ہیں. وہ مزدور کس حالت میں یہاں پہ رہ رہے تھے, کس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے, لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے ہمارے ٹک ٹاکرز بن گئے. ہم مزدوروں کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس تھے ہمارے بھائیوں کے, ان سے جو ٹک ٹاکوں سے اپڈیٹیں ملتی تھیں وہ کہیں سے نہیں ملتی تھی. آج پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں شام کو, میں نے ان سے بھی یہی درخواست کرنی ہے کہ وہ جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا ہے ان سب کو ایوارڈز اناؤنس کر کے جائیں. ہمارے لیے چیلنج اس لیے بن گیا تھا, بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ چیلنج کر رکھا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم اس میں سب سے زیادہ تھا. رضوان ماشاءاللہ بہت نیک نیت کیپٹن ہے, اور مجھے امید ہے کہ رضوان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ چیمپئنز ٹرافی ضرور جیتیں گے. جی, جو چیلنجز تھے اس پہ بات کی اور ساتھ میں انہوں نے ٹیم کو بیسٹ وشز دیں, کیا کہیں گے؟ بالکل بیسٹ وشز سب کی طرف سے بنتی ہیں. رضوان آئے, رضوان نے آج پریس کانفرنس بھی کی. ان کا جو کانفیڈنس ہے اور ان کا جو ایمان ہے وہ بلا کا ہے, کمال کا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم یہاں کراچی کے ہوٹل میں گئے تھے اور آسٹریلیا جا رہی تھی ٹیم, تو سب نے پوچھا کہ آسٹریلیا کو ہرانا کتنا مشکل ہے, تو انہوں نے کہا کوئی چیز اگر پہلے نہیں ہوئی تو کیا کبھی بھی نہیں ہوگی. اور وہ کانفیڈنس لے کے گئے اور 2-1 وہاں آسٹریلیا میں جیتا. ساؤتھ افریقہ میں 3-0 جیتا, جو بہت بڑی جیت تھی ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشنز میں. تو کانفیڈنس تو ہے اس کے پاس. اس سے فاسٹ بولرز کے اوپر پوچھا گیا, لیکن ایک بڑا مزیدار سچویشن اس وقت آئی جب رضوان نے ڈیفینڈ کیا فہیم اشرف کے سلیکشن کو. انہوں نے کہا اگر آپ پچھلے 2 سال کا اسٹیٹ اٹھا کے دیکھیں تو فہیم اشرف کا ایوریج 46 ہے. شاید وہ غلطی سے بالنگ ایوریج بتا گئے, بالنگ ایوریج 46 ہے, بیٹنگ 10 ہے. اس پہ ایک بڑا اچھا صحافی ہے ثناء اللہ, اس نے کہا کہ آپ شاید غلط بتا گئے اسٹیٹ. تو پھر رضوان کو شاید ہلکا سا آئیڈیا ہوا ہوگا, وہ جا کے اسٹیٹس گروپ کے اوپر تھوڑا چڑھائی کرے گا کہ بھائی یہ کیا مجھے آپ نے اسٹیٹ بتائے تھے. 46 از ہز بالنگ ایوریج. جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے, لیکن اب سلیکشن ہو گیا. ظاہر ہے آپ کے پاس اتنی چوائسیز بھی نہیں تھی. عامر جمال بھی اتنے ون ڈے نہیں کھیلا ہوا, آپ نے اس کو لے کے آئے ریڈ بال سے, آپ اس کو وائٹ بال میں اگر آپ نے ٹرین ہی کرنا تھا تو آپ کو الگ الگ آل راؤنڈرز چاہیے تھے, اور آپ نے عرفان نیازی کو نکالا ہے. تو اب آپ کے پاس چوائسیز بھی اتنی نہیں تھیں. آپ کے پاس بین اسٹوکس تو ہے نہیں, فہیم اشرف کو ہی بین اسٹوکس کہنا پڑے گا جیسے. نہیں, لیکن بات وہی ہے نا شاہد صاحب, دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین کانفیڈنس اینڈ اوور کانفیڈنس. ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے بلیف ہے, میرے پاس وہ ہتھیار ہیں جن سے میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں, لیکن جب آپ ڈیفینڈ کرنے کی ایسی کوشش کریں گے پھر آپ کو 46 ہی نکلے گا منہ سے. ظاہر ہے خوش دل شاہ اور فہیم اشرف کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اب اگر وہ اس کو یارڈ اسٹک بنا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں 5 for 7 ہے, 3 وکٹیں ہیں, 2 وکٹیں ہیں, خوش دل شاہ کے بڑے چھکے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. بی پی ایل کا جو مومنٹم ہے, جو بی پی ایل کی پرفارمنس ہے وہ کیری کریں. پلیئر دونوں برے نہیں ہیں, لیکن ان کا جو پاسٹ ہے اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اتنے زیادہ آپشنز ہیں بھی نہیں. پاکستان کی کرکٹ کا پچھلے 3-4 سے المیہ یہ رہا ہے کہ اچھے پلیئرز آتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اچھا, جہاں ان سے وہ ایک اوپنر والا سوال کیا کہ دوسرا اوپنر کون ہوگا, انہوں نے کہا کنگ کر لے گا, اور تاریخ گواہ ہے جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے پھر اس کا اچھا نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا چھلک رہا ہے. رسک ہے بہت بڑا, اس لیے کہ آپ نے دوسرا ریگولر اوپنر نہیں رکھا. آپ کا بیسٹ پلیئر ہے بابر اعظم نے ٹوٹل 2 ون ڈے انٹرنیشنلز میں اوپن کیا ہے انگلینڈ کے خلاف 2015 میں. اس بات کو بھی نہیں سمجھیں آپ, 10 سال ہو گئے. تو اگر آپ نے آپ کی اسکیم آف تھنگز میں تھا, یا یہ ایک دم سے آپ کو اچانک کرنا پڑا سائم ایوب کی انجری کی وجہ سے, تو آپ تھوڑا سا پہلے اگر آپ 1-2 میچوں میں کر کے دیکھ لیتے, دس از مائی پوائنٹ, کہ آپ کو یہ اگر یہ کرنا تھا تو آپ پہلے ہو جاتا. بابر اعظم پلیئر بہت بڑا ہے, اور بابر اعظم اگر 50 میں سے 35-36 اوور بھی کھیل گیا تو بہت ہی اچھا پاکستان کو ایک پلیٹ فارم اور بہت ہی اچھا اسکور دے جائے گا, لیکن اگین رسک ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ ایسی مجبوری کیا تھی, آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ امام الحق کو کھلاتے, ان کنڈیشنز کے لیے وہ بہت زیادہ سوٹ بھی کرتے ہیں, ایوریج بھی اچھا ہے, سینچریاں بھی 9 ہیں, ہر کچھ ہے. اور آپ کو ٹاپ آف دی آرڈر بلکہ ٹاپ 6 میں ایک بیٹسمین ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اینکر کرے اور پوری اننگز میں 38, 40, 45 اوورز تک جائے. تو امام سے اچھا اس میں کوئی پلیئر بھی نہیں تھا, لیکن شاید امام کی کوئی بات بری لگ گئی ہے کسی کو, وہ کہتے ہیں ان کی فٹنس کا پرابلم ہے. سیکنڈ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اس کو آلموسٹ کھلا رہے تھے, ایک دن پہلے تک ان جید صحافیوں نے خبریں دی تھیں جن کی خبریں زیادہ تر مستند ہوتی ہیں, اور یہ کہا تھا کہ امام الحق آ رہے ہیں خرم شہزاد کی جگہ, لیکن آخری وقت پر انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا اور کاشف علی بھی اسی طرح آئے جس طرح فہیم اشرف. بالکل ایسا ہی ہے. رضوان کا کیا کہنا تھا, پہلے وہ دکھا دیتے پھر اس کے بعد ایک بریک لیں گے. کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ کہ ہم 4 پیسر کے ساتھ جائیں,
یا دو اسپنر کے ساتھ جائیں یا ہمارے پاس کمبینیشن میں 7 ہی 7 بیٹسمین ہوں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ مختلف قسم کی ہوتی ہے بعض اوقات. ابھی تک تو ہمارے لیے ماشاء اللہ قذافی اسٹیڈیم بھی نیو ہی ہے. آج جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے پچ, اس کے حساب سے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اصل نے ایک بات کی تھی نا, کنگ کر لے گا. تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیم ایوب دیکھیں ہمارے سب کو پتا ہے کس طرح اس نے پرفارمنس دی ہے اور جن کنڈیشن میں دی ہے اور جن بالروں کے پوزیشن کے خلاف دی ہے وہ ایکسیپشنل تھا. بہرحال اس کی کمی اب ٹیم میں ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پیکیج تھا پاکستان کے لیے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی فٹ ہو سکتا تھا. وہ اس کی بالنگ دیکھ لیں, اس کی فیلڈنگ دیکھ لیں, اس کی بیٹنگ دیکھ لیں, تو کمی تو ہے اس ٹائم پاکستان میں. ڈسٹرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے چیزیں ہوئی ہیں, مگر جو اللہ ڈیمانڈ مانگتا ہے ہم سے اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری نظریں جو ہے نا نظریں بڑے بڑی ہونی چاہیے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ٹرائی سیریز کے حوالے سے. ٹرائی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی ہے اور دونوں ٹیمیں جو ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہیں. اور جی ہاں, یہ میچ 2 بجے کل دیکھا جائے گا اور اس سے پہلے ہماری ایک ٹرانسمیشن بھی ہوگی, تو 1 سے 2 آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ دونوں ٹیمیں جو اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں, اور کیونکہ اس چیمپئنز ٹرافی میں کوئی وارم اپ میچز نہیں ہیں تو یہی سب کچھ ہے, یہیں آپ نے اپنا سب کچھ تیاری کرنی ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں دونوں اسکواڈ کو؟ ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھا جائے کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں پاکستان یوزلی تو ICC ایونٹس میں نیوزی لینڈ کو ہراتا رہا ہے. ورلڈ کپ ہو جائے, T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان نے ہرایا, 2019 کے ورلڈ کپ میں ہرایا, 2023 کے ورلڈ کپ میں ہرایا. لیکن چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں تو 3 میچ تینوں نیوزی لینڈ جیتا ہے. جی, تو ٹرائی سیریز سے ظاہر ہے تینوں ٹیموں کو تیاری کا موقع ملے گا. آلدو کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کافی ریلیٹیولی چینج ہو جائے گی چیمپئنز ٹرافی آتے آتے, لیکن اگین ایک بڑا زبردست وارم اپ ملے گا. وارم اپ میچز نہیں ہے لیکن وارم اپ مل جائے گا. اور نیوزی لینڈ کو تو اسپیشلی اس لیے کہ وہ پاکستان سے ایک میچ یہاں پہ کھیلیں گے اور پھر ان کا چیمپئنز ٹرافی میں بھی پہلا میچ پاکستان سے. اور اس نے کہا کہ کراچی اور لاہور کا فرق ہوگا, تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں ہوگا فرق, اس لیے کہ سینٹنر سے جب پچ کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پاکستان میں تو فلیٹ ہی پچیں ہوتی ہیں. خیر یہ نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا تو ہے نہیں کہ وہ گراسی پچ ہوگی. فلیٹ پچ ہے, ون ڈے کے لیے اچھا ہے, جائیں اپنے آپ کو اپنی تیاری کریں پوری اور پورا زور لگائے پاکستان بھی, اس لیے کہ پاکستان نے جو پلوائے بنایا ہے, جو اسٹریٹجی ہے کہ فاسٹ بالر سے اٹیک کریں گے, بابر اعظم اوپن کریں گے, خوشدل شاہ کو یا نئے فہیم اشرف کو چانس ملے گا, تو یہ چیزیں یہیں پہ ٹرائی کرنے والی ہیں. یہ چیزیں یہیں ٹرائی ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کتنی کامیاب ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے بابر اعظم کے اوپن کرنے کی, تو اس پہ بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کی بیٹنگ کی ڈیپتھ تو خراب نہیں ہوتی, بابر خود اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے تو ان کا نیا نمبر آنا. لیکن فخر زمان ایسا نہیں سوچتے, وہ کہتے ہیں بابر اعظم کی جو کلاس ہے وہ بھی نمبر پر کھیل سکتے ہیں. کیا کہنا ہے فخر کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایسا پلیئر ہے کہ وہ اس کے لیے میرے خیال نمبر کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ جو اس کی کلاس ہے وہ آپ کو کمی ہی فیل نہیں ہونے دیتے اور آسانی سے وہ رنز نکال دے. مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا کرے گا, اوپننگ میں میرے لیے چیزوں کو آسان کرے گا. شروعات میری چیمپئنز ٹرافی سے ہوئی تھی اور وہ بڑی زبردست تھی, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ والی جو چیمپئنز ٹرافی ہے یہ اس سے بھی یادگار رہے میرے لیے بھی اور ہماری ٹیم کے لیے. انجری بھی نہیں تھی, بیماری تھی. 99% لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہی سب کچھ جو ہوا, لیکن ریئل میں اس طرح کچھ تھا نہیں. میں بیمار ہو گیا تھا, مجھے ہائپر تھائرائڈ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میں 10 kg وزن بھی لوز کر گیا تھا, مسلز بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے. اس کو ریکوری میں کافی ٹائم مجھے لگا, اور میں جو ورسٹ پارٹ تھا وہ یہی تھا کہ میں اس کو ڈائگنوز بڑا لیٹ کیا ہم نے, مطلب 4 مہینے سے وہ بیماری مجھے تھی. لیکن جی فخر زمان کی باتیں آپ نے سنی اور بات صحیح ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی یادگار تھی بہت ہی زیادہ, اس کو بھی وہ یادگار بنانا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.